बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर रन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज हम जिस पर्सनैलिटी के पास मौजूद हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए हाजिर हुए हैं। उनका लंबा चौड़ा तारुफ तो मैं नहीं कराऊंगा, जब आप उनसे उनकी गुफ्तगू सुनेंगे और देखेंगे उससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। बस इतना कहूँगा कि वो जिस फील्ड में गए, जिस इदारे में गए, उन्होंने अपनी कारकर्दगी से अपना लोहा मनवाया और उस इदारे ने, उस इंस्टीट्यूशन ने इस तरह से तरक्की की कि जिसकी उससे पहले जो है वो मिसाल नहीं मिलती। वो चाहे अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपने कारहाय नुमायां जो हैं वो सरअंजाम दिए। उसके बाद पंजाब में एक बड़ा इदारा बना, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, वहां पे डायरेक्टर जनरल के फराइज वो सरअंजाम देते रहे और यकीनी तौर पर उनके दौर में जब वो वहां पर थे, जिस तरह से उन्होंने उसकी इंतजामिया की मुआवनत और अपनी मुशावरत के साथ उस इदारे को लेकर गए, आज हम अगर देखें उस PHEC का हाल तो हम कंपैरिजन बखूबी कर सकते हैं। आजकल प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में वो मौजूद हैं। इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी के वो प्रो वाइस चांसलर रहे हैं, आजकल वाइस चांसलर हैं लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के। उनसे हम तफसीली बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, पब्लिक सेक्टर से शिफ्टिंग हुई उनकी प्राइवेट सेक्टर में और किस तरह से उन्होंने इस एक्सपीरियंस को समझा और जांचा। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर शाहद सरोया साहब से, उनसे हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, पहला एक आम सा सवाल है जी। कि जाहिर है आपकी सर्विस का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पब्लिक सेक्टर में गुजरा है, मुख्तलिफ इदारों में आपने काम किया, डॉक्टर उमर सैफ जैसी पर्सनैलिटीज के साथ भी आप रहे, डॉक्टर निजामुद्दीन साहब के साथ भी उनको भी आप कंसल्ट करते रहे। उसके बाद आपकी शिफ्टिंग हुई प्राइवेट सेक्टर में, ये दूसरी मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी है आपकी। जी बिल्कुल। कैसा तजर्बा आप समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में एक डिफरेंस, नुमायां डिफरेंस जो है वो क्या आप महसूस करते हैं और आपका अपना तजर्बा कैसा रहा दोनों शोबों का? देखें, दोनों जगह पे अपने कुछ ऐसे एरियाज हैं जिस पे आप कह सकते हैं कि आपको कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस आती हैं और कुछ जगहों पे आपको लिबर्टी मिलती है काम की। तो प्राइवेट सेक्टर की जहां तक बात करते हैं, उससे पहले चूंकि मेरा ज़्यादा टाइम, जैसे आप फरमा रहे थे, पब्लिक सेक्टर में गुजरा है और पर्टिकुलरली जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का पीरियड था, उसमें ये मौका मिला कि आपने पॉलिसी मेकिंग में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है। मसलन 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे जो मैंने वर्कआउट कर लिए और जिसको मैंने लीड किया। जैसे एसोसिएट डिग्री की आज बात करते हैं, कम्युनिटी कॉलेज की बात करते हैं, फिर हमने लोकल जो PhDs थे उनके लिए पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप का वहाँ हमने इनकाद किया। तो ये मैंने इस पे सारी वर्किंग की और इसको लीड किया। तो इस तरह की जो पॉलिसी जिसका लार्जर लेवल पे इम्पैक्ट आता है और वो आप वहाँ ही कर सकते हैं, ज़ाहिर है। और लेकिन वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं आपकी, बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, फिर एक जो लीगल बाइंडिंग्स आती हैं वो उससे कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन भी होती है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती हैं डिसीजन मेकिंग में। यही अगर इधर पब्लिक सेक्टर से निकलें और प्राइवेट सेक्टर में आए तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ऑफ कोर्स वो लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन आसानियां ये भी हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत टाइम नहीं लेती, उसका इंपैक्ट भी आते हुए बहुत टाइम नहीं लगता आपको। मसलन पिछले जो प्राइवेट सेक्टर अदारे में मैं काम करता रहा, तकरीबन 2.5 साल मैंने गुजारे। मैंने बड़े, कुछ लोगों के लिए मसाइल होंगे, लेकिन मेरे लिए प्रोफेशनली बड़ी अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। यो आपने इनिशिएटिव लिया, उसका इंपैक्ट जल्दी नजर आया। वैसे मैं अपनी जाती राय इसमें ये दूंगा कि आपने कहा कि मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस बड़ा शानदार रहा। मेरा ख्याल है कि इसमें भी कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर की, क्योंकि डॉक्टर उमर सैफ जैसे लोगों के साथ आपने काम किया है, डॉक्टर निजामुद्दीन साहब जैसे लोगों के साथ काम किया आपने। बिल्कुल, ये शख्सियात से मैंने ज़ाहिर सीखा है। और आप ऐसे बड़े लोगों से जब आप साथ काम करते हैं तो आपकी ज़ाहिर अपनी ग्रूमिंग भी होती है, लर्निंग भी होती है। और ये जो सिस्टमैटिक वर्किंग है वो आप पब्लिक सेक्टर से ही सीखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वर्किंग होती है, लेकिन उससे ये आसानी हुई कि पिछला जो मेरा एक्सपीरियंस 20 साल का था, उससे ये आसानी हुई कि मैंने सिस्टम डेवलप किए इदारों के अंदर। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वो जब सिस्टम्स बिल्ड हुए तो उसमें आपके रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा बेहतर हुए। फैसला साजी में सिर्फ जो फर्क नजर आता है वो ये है कि फैसला साजी जब पब्लिक सेक्टर में टाइम ज़्यादा ले लेती है, क्योंकि लोग ज़्यादा केयरफुल होते हैं, जो उसमें स्टेक
ہولڈرز ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں, ڈیسیژن میکرز کی جو نمبر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ٹائم بھی زیادہ لے لیتا ہے. اصل کچھ ایسے انیشیٹو تھے جس کو آپ جب لیتے اگر 1.5-2 سال گزر گئے تو انٹرنیشنل سینیریو اور نیشنل سینیریو بدل جاتا ہے, اس کی نیڈ بدل جاتی ہے, اس کے لیے آپ کو سم ٹائم فنڈز کی اویلیبلٹی نہیں ہو پاتی اگر کوئی کنونسنگ صورتحال بن بھی جاتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آسانی یہ ہے کہ اگر آپ کنونسڈ ہیں اور جو ڈیسیژن میکر ہیں, چونکہ وہ لمیٹڈ نمبر ہے اسٹیک ہولڈر کا, وہ کنونسڈ ہے تو ڈیسیژن لیتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگتا وہ, اور پھر اس کا جو رزلٹ آنا ہے, ہو سکتا ہے وہ صحیح رزلٹ ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو, وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی جلدی سامنے نظر میرا خیال کنوینئنس آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پبلک سیکٹر میں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے جاتے 3 ماہ لگا دیتی ہے, 3 سال بھی لگا دیتی ہے, 3 سال بھی لگا دیتی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آسانی ہے اور جلدی ڈیسیژن میکنگ. میرا ڈین ہے, میرے ایچ او ڈی ہے, وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نیا پروگرام ہے میں شروع کرنا چاہتا ہوں, اور وہ پرویو میں آتا ہے, اس ایریا میں آتا ہے جس میں ہم شروع کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے 3 سال اسے انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس کے لیے وہ انیشیٹو ہم وہ 3 ماہ یا 6 ماہ کے اندر لے سکتے ہیں, تاکہ اگلے سال اگر وہ 2 سال 3 سال اسی ڈیسیژن میکنگ میں گزر جاتے ہیں تو جو آج مارکیٹ کی نیڈ ہے وہ 3 سال بعد چینج ہو جائے گی. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے پرائیویٹ اور پبلک. اچھا سر, پرائیویٹ سیکٹر میں ظاہر ہے اب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں سرو کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ لنکڈ ہیں براہ راست پبلک سیکٹر سے اور گورنمنٹ سے اور حکومت کے ساتھ, کوئی بھی حکومت ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کبھی نکل پائے گا ان مسائل سے؟ کیا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کنٹینیوس سٹرگل ہے کہ وہ جاری رکھتے رہیں گے ساری زندگی کے لیے؟ اصل میں جو میں چونکہ دونوں سائڈ پہ سرو کر لیا, پالیسی میکنگ والی سائڈ پہ اور جو ڈیسیژن میکنگ والی سائڈ پہ بھی سرو کیا اور اس طرف بھی کیا ہے, تو میں جو سمجھ رہا ہوں ایک سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے. جو پبلک سیکٹر میں لوگ بیٹھے ہیں اور ڈیسیژن میکنگ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں وہ اس طرح سے ایکسپٹ نہیں کر پا رہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, وہ بھی ایک لارجر سکیل پہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اسٹوڈنٹ کا جس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں, جو الٹیمیٹلی سپورٹ ہے ہائر ایجوکیشن کی, جو ایکسیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں 50% جو لوڈ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہے. لیکن امپریشن جو ہے وہ امپریشن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ پتہ نہیں پیسے کمانے والی مشین ہے. ظاہر پروفٹ میکنگ تو سرٹن ظاہر ہے, وہ پروفٹ میکنگ کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے اس میں. کوالٹی کا اگر آپ بات کرتے ہیں, جو دوسری ایک بڑی ایک میٹر ڈسکس ہوتا ہے اور جو میں نے آ کے دیکھا بھی ہے کہ وہ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے کہ جو پبلک سیکٹر ہے وہاں کوالٹی بہتر ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں شاید نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں چونکہ فیس اسٹرکچر نسبتاً کم ہوتا ہے کیونکہ انہیں پبلک فنڈنگ مل رہی ہے ساتھ, اس لیے ان کے پاس جو اسٹوڈنٹ ہے وہ نسبتاً بہتر چلا جاتا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں ہمیں اس اسٹوڈنٹ جو وہاں ایڈمیشن نہیں ہو پاتا ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. تو اس لیے یہ جو کوالٹی کا جو ان پٹ کی اگر بات کرتے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں وہ کم نہیں ہے. اصل مسئلہ جو جہاں نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم جہاں میرا خیال ہے یہ ایکسیپٹیبلٹی اب آنی چاہیے ڈیسیژن میکر اور جو باڈیز ہیں ہماری ان کے اندر کہ انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ہمارے پارٹنر ہیں, یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور جہاں ہم پالیسی میکنگ کریں تو انہیں بھی آن بورڈ لیا جائے. کچھ جگہوں پہ لیا جاتا ہے لیکن میجورٹی آف میٹرز میں جو پبلک سیکٹر کے وائس چانسلرز کو یا سٹیک ہولڈرز کو زیادہ کنسلٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ 50% جو اس وقت ہے وہ اسٹوڈنٹ باڈی وہ آپ کی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا نمبر آف جو یونیورسٹیز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ مل کے چلنے کا میٹر ہے. امیج بلڈنگ کی بات نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ایک امیج کریٹ کیا گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں اس کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے کنٹریبیوٹ تو کر رہا ہے لیکن وہ کوالٹی اور وہ ساری چیزیں یہ
प्राइवेट सेक्टर की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना इमेज क्रिएट करें और जो इंप्रेशन बना हुआ है नेगेटिव उसको चेंज करने के लिए अपना रोल अदा करें। ये बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया है, मेरा ख्याल है इसको रियलाइज करना चाहिए और मेरी एफर्ट रही है कि आप एक परसेंटेज ऑफ जो आपका बजट है वो रिसर्च के ऊपर खर्च करें, परसेंटेज ऑफ बजट आप मेरिट स्कॉलरशिप, ताकि अच्छे स्टूडेंट आप अट्रैक्ट कर सकें और उनको आप सपोर्ट कर सकें, आपकी स्टूडेंट बॉडी क्वालिटी की स्टूडेंट बॉडी हो, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को आप अट्रैक्ट कर सकें। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं समझता हूँ कि लोग जो प्राइवेट सेक्टर है वो रियल एस्टेट पे आसानी से इन्वेस्ट कर, यानी बिल्डिंग्स पे आसानी से इन्वेस्ट कर लेता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करते हुए कॉन्शियस होता है। सही। तो उन्हें चाहिए कि वो अपने जो, और फिर फैकल्टी डेवलपमेंट पे जो उनको मौका देना चाहिए कि अगर वो कॉन्फ्रेंसेस के लिए, सेमिनार्स के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज जो है जो कल्चर बिल्ड करें और जहां स्टूडेंट की ग्रूमिंग भी हो, फैकल्टी की ग्रूमिंग भी हो, तो जो एक अच्छा बजट का हिस्सा जो है वो इस एरिया पे भी खर्च करना चाहिए, बिल्डिंग्स के अलावा भी। अच्छा सर, ये एक गैप है जिसको मेरा ख्याल है जिसकी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की बनती है कि वो उस पे इन्वेस्ट करे। सर, प्राइवेट सेक्टर एक बड़ा गिला करता है गवर्नमेंट से, हुकूमत से, स्टेट से कि देखें जी हमें तो गवर्नमेंट माली मामलात में किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद हम जो है अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम मोर देन 50% के स्टेक होल्डर्स हैं स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन में। कौन सी ऐसी माली मुआवनत है जो जिसकी ख्वाहिश रखता है प्राइवेट सेक्टर? बिल्कुल सही आपने नुक्ता, किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करे? देखें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उनको बिल्डिंग के लिए पैसे चाहिए, नहीं देने चाहिए, उनको कोई फैकल्टी हायरिंग के लिए पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन रिसर्च के लिए अगर अपॉर्चुनिटी, रिसर्च ग्रांट्स आती हैं, अगर उसके लिए सिर्फ क्या पब्लिक सेक्टर ही एलिजिबल है? कि अगर वो रिसर्च, अच्छे रिसर्चर आपके प्राइवेट सेक्टर में भी बैठे हैं और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो भी उनकी प्रोफाइल के अंदर और उनकी जो अपने, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के, उतनी लैब महंगी अफोर्ड नहीं हो सकती, तो वो अगर अच्छी ग्रांट्स के लिए एलिजिबिलिटी जो है सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर, चांदे की बजाय सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर को किया जाए। ट्रैवल ग्रांट्स है सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर को किया जाए, रिसर्च ग्रांट है सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर को भी उसी तरह कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से गुजारा जाए जिस तरह पब्लिक सेक्टर में, यानी फैकल्टी चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, फैकल्टी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, प्रोसेस कॉम्पिटिटिव हो। ये एक सिर्फ एरिया मैंने बताया है। दूसरा जो एरिया है वो जैसे एक सिंपल सी बात है, डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस है, इसका डायरेक्टली ताल्लुक रिसर्च के साथ है। अब जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को हम एक्सेस दे देते हैं, ठीक है, पब्लिक मनी है, बट ये है कि ये एक्सेस देते हुए ये सपोर्ट मिल सकती है कि जी ये वाली सर्टेन लेवल ऑफ जो डेटाबेसेस हैं उनकी एक्सेस प्राइवेट सेक्टर को भी फ्री मिल जाए, तो वो ज्यादा एक्सेस को आसानी से बाकी एरियाज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद सुरैया साहब जो कि वाइस चांसलर हैं लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के। सर, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोविड की, और आपका तो जो दौरानिया है पिछले तकरीबन 2.5 साल से आप तो कोविड को ही फेस करते हुए गुजरा है आपका। सर, ये कितना बड़ा क्राइसिस आप समझते हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए? अच्छा, इसको दो हिस्सों में अगर बड़े कैटेगोरिकली हायर एजुकेशन में डिवाइड किया जाए, एक है कॉलेज सेक्टर आपका हायर एजुकेशन का, सही है, दूसरा है आपका यूनिवर्सिटी सेक्टर। तो यूनिवर्सिटीज के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे और उनके पास टेक्निकल जो सपोर्ट थी वो भी मौजूद थी, इसलिए जो मैं ओवरऑल देखता हूं पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन को और पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर ने जितना अच्छा रिस्पांस किया है कोविड के पीरियड में, वो कॉलेजेस को हम उस तरह से ना सपोर्ट दे सके हैं, ना उस तरह से हम वो उन्होंने रिस्पांस दे सके हैं। इस पीरियड के अंदर जो मुमकिन हो सकता था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल खाली घर में ना बैठे, उसको एंगेज करना जरूरी था और वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर चलता रहे, उसमें कुछ मसाइल आते रहे। यानी असेसमेंट का अभी मैं समझता हूँ कोई भी यूनिवर्सिटी उस तरह से मुतमिन नहीं है कि जिस तरह से असेसमेंट का मेयार है वो इसलिए फिजिकल में वो कोशिश करते हैं कि जो पेपर्स हैं वो ऑन कैंपस हो जाएं। लेकिन जो बहरहाल मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, ना सिर्फ ये है कि मैं अपने जिन इदारों में काम करता रहा हूँ वो, बल्कि जो दूसरे इदारे भी हैं उनको भी अगर हम एनालिसिस करें तो उन्होंने बहुत क्विक और बेहतर रिस्पॉन्ड दिए। सर, मेरा ख्याल है ये जो ऑनलाइन की तरफ शिफ्टिंग थी इसको इनिशिएट प्राइवेट सेक्टर ने ही किया था। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर ने, मैं आपको जज कर रहा था, ज्यादा बेहतर तौर पे क्विकली जो रिस्पॉन्स आया था
کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر یہی بات ہے سروائیول آف فٹسٹ, کیونکہ انہوں نے اپنے سروائیو کرنا تھا اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے. اگر وہ الٹرنیٹ نہ بلڈ کرتے تو ان کا اسٹوڈنٹ تو ڈسٹرب ہونا تھا, اور وہ الٹیمیٹلی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں. اور کمپٹیشن بھی تھا ایک بڑا امپورٹنٹ, آپ کو بتاؤں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان بھی کمپٹیشن تھا کہ بہتر ماڈل کون لے کے آتا ہے اور جلدی کون لے کے آتا ہے. پھر جو اس کے جو کوالٹی کے میجرز بھی ہیں اور جو چیک بھی لگے ہیں وہ زیادہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے اوپر زیادہ چیک لگائے ہیں. سر پچھلے دنوں ایک نا پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک بڑی پتہ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پبلک سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا شبشبہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ کریڈیبل, یعنی کہ کریڈیبلٹی زیادہ ہے, لیکن آئی ٹی کے معاملات میں اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر ہم سے آگے ہے. اس کی انہوں نے ایک ایگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کووڈ میں جتنے بھی آن لائن ایگزامز کا معاملہ تھا نا, تقریباً ہر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے, لیکن بدقسمتی سے پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں چیدہ کوئی یونیورسٹیز ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ میں اس سے ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ کرائسس آیا, اس سے جتنی بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے وہ اس کو ہم آئندہ کئی سالوں تک اس کا فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ ہم کنورٹ نہیں ہو رہے تھے ڈسٹینس لرننگ پہ, ہم ڈیجیٹل ایکسیس پہ کنورٹ نہیں ہو رہے تھے, ہم ویڈیو کانفرنس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے. آج جو اگر کوئی ایک میٹنگ کرنی ہوتی تھی تو پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے تھے یا کراچی یا لاہور اکٹھے ہوتے تھے. اب ویڈیو کانفرنس پہ کتنی انویسٹمنٹ ہماری بچ گئی. جو دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا, کہ جو بہت اچھے پروفیسر جو دنیا میں موجود تھے اور وہ پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے پورا کورس اویلیبل تھے, وہ صرف ٹریول نہیں کر سکتے تھے ڈیو ٹو دیئر انگیجمنٹ اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہوتی رہی ہے, وہ اب ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے. وہ پورا اگر 3-4 کریڈٹ کورس پڑھانا چاہتا ہے تو وہ پڑھا رہے ہیں. اگر ٹریول کوئی کر رہا ہے, ہم اگر کراچی میں اچھا پروفیسر موجود ہے تو آپ لے سکتے ہیں. ایون ٹریننگز ہیں, فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں, اسٹوڈنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, ویڈیو ڈیجیٹل جو آن لائن کانفرنسز ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے. یعنی یہ ہم صرف میڈیا میں دیکھتے تھے کہ سم ون از سٹنگ ان لاہور, اسلام آباد, کراچی اور کنیکٹڈ ہے اور کمفرٹیبلی کنیکٹڈ ہے. کسی کے موبائل میں ہے, ہر کوئی موبائل پہ اس کا ہے ایپ موجود ہے. اچھا سر, ہائر ایجوکیشن کی آپ نے ذکر کیا. ہائر ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو آج کل ہائر ایجوکیشن کمیشن کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہاں پہ چیئرمین کو ہٹا دیا گیا ہے. اچھا اب اگر اداروں میں سربراہان جو ہیں وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکیں گے, اگر نیشنل لیول پہ اگر پولیٹیکل بات کریں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی جس ملک میں نہ ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہی حال ہمارے ملک کا ہے. اس کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے پچھلے 70-72 سالوں سے. اداروں میں بھی اگر سربراہان اپنی مدت پوری نہیں کر سکیں گے تو وہ کس طرح سے ادارے ڈیلیور کر پائیں گے؟ یہ تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ نے کیا ہے, لیکن ایک چیز اور میں آپ کے جو ضرور توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم ڈیسیژن میکنگ پوزیشن پہ جن لوگوں کو بٹھاتے ہیں, جو بھی سلیکشن پروسیس ہے اس کا وہ ہوتا ہے, میری ذاتی ایک ایکسپیرینس ہے کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ جڑے ہوں. صحیح. وہ انہیں پتا ہو کہ پاکستان میں پبلک سیکٹر سکول کس طرح کے ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں. انہیں پتا ہو کالج کے اندر ایکچولی پبلک سیکٹر کالجز میں مسائل کیا ہیں, ٹیکنیکلی کہاں کھڑے ہیں, اور انہیں پتا ہو کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر کیا ایشوز ہیں, انہیں کیا پرابلمز ہیں. مثلا میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھا ہوں, میں اگر فرض کریں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ذاتی طور پہ مجھے یہ فائدہ رہا کہ میں سرکاری اسکول, سرکاری کالج اور سرکاری یونیورسٹی میں پڑھا تھا. اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوتی تھی تو میں بہتر طور پہ میں کانفیڈنٹلی کنٹریبیوٹ کر پاتا تھا کہ ایکچولی مسائل یہ نہیں ہے. آپ اگر سارے کا سارا ایکسپوجر ہونا انٹرنیشنل یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ جو جڑے نہیں ہوتے, وہاں جب ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے آفیسز کے اندر صرف بیٹھ کے, تو اس کے ریزلٹ اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی دیکھیں پبلک منی انوالو ہوتی ہے, آپ کے لارجر جو انٹرسٹ ہے یعنی تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ امپیکٹ. سر گراؤنڈ ریئلٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا حصہ رہے ہیں. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی حالت بھی کوئی آج کے دور میں ان دنوں میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے,
کیونکہ ہم کور کرتے ہیں, ہم وہاں پہ جاتے ہیں, ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. آپ کا جب دور تھا اس وقت بھی ہم آبزرو کر رہے تھے, اور اب ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیڈرل ایچ ای سی میں ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی لیڈرشپ میں وہ صلاحیتوں کا فقدان ہے, کیا اب وہ یہاں پر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کنٹروورشل کوئی سٹیٹمنٹ دیں, لیکن جو ریالٹیز ہیں ان کو تو ہمیں ماننا چاہیے نا. جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو اگر کرائٹیریا جو بھی سلیکشن پروسیس میں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل, شعور اور سارا کچھ, ظاہر ہے وہ اس کو ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے گزرتے ہیں. تو میرا ذاتی ایک اوپینین میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ جب سلیکشن کریں اور کسی کو کسی عہدے کے لیے نامزد کریں تو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ اس کے فیصلے وہ بہت بڑے, جو لارجر اس کا امپیکٹ آئے گا, کیونکہ آپ کی جو بھی ہیڈشپ ہوتی ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے. مثلا میں نے خود کام کیا منسٹر صاحب کے ساتھ, میں نے 3-4 ماہ کام کیا ہے, اور مجھے پتا جتنی تیزی سے انہوں نے سیکھا ہے ہائر ایجوکیشن کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو جتنی تیزی سے انڈرسٹینڈ کیا ہے جو پنجاب کے منسٹر ہائر ایجوکیشن ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہتر پوزیشن پہ ہیں کہ وہ ان ایشوز کو بھی اور ان ریئلٹیز کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. لیکن سارے لوگ اس طرح سے اتنی کوئکلی پک نہیں کر پاتے. مثلا میں پہلے 3-4 منسٹرز کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اس میں 1-2 اچھے منسٹرز تھے, وہ سیزنڈ تھے, لیکن انہوں نے کیا ہے. تو میں ذاتی طور پہ ایکسپیکٹیشنز میری بڑی ہائی ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کے جو آئندہ جو 2 سال ہوں گے وہ ہوپ فلی, جیسے آپ ابھی نظر آ رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ریپرزینٹیشن ہے کمیشن کے اندر پنجاب میں بہتر ہوئی ہے پہلے کی نسبت, انہیں زیادہ بہتر طور پہ سنا جا رہا ہے جو پہلے نہیں سنا جا رہا تھا. تو میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ شاید ایک پروسیس تھا, اس سے ہم گزرے ہیں, اور آئندہ والے دن جو ہوں گے وہ بہتر ہوں گے. اچھا سر, ایک طرف پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, ایک طرف ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان دونوں کے سینگ آپس میں ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کے قیام کا جو مقصد تھا وہ کس وجہ سے حاصل نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں 2-3 ڈپارٹمنٹ ہیں, ایک نہیں ہے. فیڈرل ایچ ای سی بھی ہے اور پنجاب ایچ ای سی بھی ہے, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے, لیکن ڈائریکٹ انٹریکشن ان دونوں ڈپارٹمنٹس کا آپس میں تینوں کا ہی رہتا ہے. میں نے جو کہ کام کیا تینوں کا انٹریکشن بھی ڈائریکٹ رہتا ہے. ڈیسیژن میکنگ میں بھی فرض کریں ایک فیڈرل سے ڈیسیژن آتا ہے اور یہاں سے ڈفرنٹ ڈیسیژن جاتا ہے, تو یونیورسٹیز اس کے لیے کنفیوز. اسی طرح سے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک چیزیں جو ڈپارٹمنٹ اور کمیشن کی کافی حد تک ریزالو ہے. اصل مسئلہ ہے کہ ہمارے سامنے نا ایکٹ ہے, ایکٹ کے اندر موجود ہے کہ آپ کی کمیشن کے فنکشنز کیا کیا ہیں. صحیح. اگر ہم جو فیڈرل ہے اپنے فنکشنز کو دیکھ لے اور پروونشل اپنے فنکشنز کو دیکھ لے, اور چیز کے اس طرح سے لنکیجز بن ہی نہیں پا رہے انڈسٹری کے ساتھ. اگر ہم چلیں لاہور جیسے بڑے اربن ایریا, بڑے شہروں کی بات آپ چھوڑ دیں, جس طرح سے جنوبی پنجاب کے ملتان ہے, بہاولپور ہے, اور دیگر اس طرح کے جو شہر ہیں, اور وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس کے تو بے تحاشا مسائل ہیں انڈسٹری کے ساتھ. یہ اصل میں ان کے بھی مسائل ہیں, ادھر بھی مسائل ہیں, لیکن ریلیشن شپ ہم بلڈ نہیں کر پائے. انڈسٹری پھر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے انڈسٹری کا, وہ ہم نہیں وہ بلڈ کر پائے کہ انڈسٹری ایکسیس دے ہمیں, اور ہم پہ ٹرسٹ کرے کہ ہم ان کے پروجیکٹس اور ان کے جو ایشوز ہیں, جو انڈیجنس ایشوز ہیں اور جو لوکل ان کے انڈسٹری کے پرابلمز آتی ہیں, وہ ریسرچ کی بیس پہ وہ ریزالو ہو سکتی ہیں. یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ٹرسٹ کا جو اعتماد کا ایک فقدان ہے, اور وہ بلڈ کرنے کی اس کی ضرورت ہے. یعنی ایک سرٹن لیول جو ہے اچھے ریسرچر. پھر ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جتنی انڈسٹریل ریسرچ ہو رہی ہے جو یونیورسٹیز کے اندر ہو رہی ہے, وہ بھی اس تھریٹیکل زیادہ ہو گئی. وہ پریکٹیکل اور لوکل ایشوز کے اوپر وہ ظاہر ہے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے, آپ کو باہر نکلنا ہوگا. یعنی کئی پروفیسرز کی بڑی اچھی مثالیں بھی ہیں جو انجینئرنگ کے پروفیسرز ہیں اور جو ٹیکنیکل سائڈ کے پروفیسرز ہیں, اور پھر پروجیکٹس بھی وہ لیتے ہیں, لیکن وہ انڈیویجول مسالے ہیں. جو انسٹیٹیوشنل جو ایک کلچر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ڈیٹ آئی بلیو یو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, وہ ہمیں اس کو میرا خیال ہے کہ اب نہیں ریلائز کریں گے تو بہت دیر ہوگی. اچھا سر, ڈگری پروگرامز کی اگر ہم بات کریں
تو ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈ جو چل نکلا ہے پچھلے کئی سالوں سے ہے کہ ایسی ڈگری کا انتخاب کرنے پر نوجوان تلے ہوئے ہیں یا ان کے پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ جو ارننگ بیسڈ ہوں، جس سے یہ ہو کہ ارننگ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. میڈیکل کا شعبہ دیکھ لیں یا انجینئرنگ کا دیکھ لیں یا دیگر ایسے شعبے دیکھ لیں جہاں سے یہ ہو کہ ان فیوچر جو ہے یہ بچہ اچھی خاصی کمائی کر لے گا. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو سوشل سائنسز جو ہے وہ ہمارا بری طرح سے اگنور ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے آنے والے وقتوں میں ایک کرائسس کو جنم نہیں دے گا؟ آپ دیکھیں یہ پھر وہ پوائنٹ ہے جس پہ بڑی ڈیبیٹ اور ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ 2002 سے بعد جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جو فنڈز ایلوکیشن ہوئی ہے فیڈرل HEC کے اندر، وہ 80% کے قریب سائنس پہ ہوئی ہے. صحیح. آپ بڑا سائنٹسٹ تو کوئی نہیں نظر آتا. آپ کو پچھلے 20 سالوں کے اندر نہ اچھا بڑا فلاسفر پیدا ہم کر سکے، نہ سوشل سائنٹسٹ، نہ کوئی ہسٹورین، نہ کوئی سوشیالوجسٹ. بالکل صحیح. اگر وہ اس کا حصہ ایک بڑھایا جاتا اور وہ سوشل سائنسز پہ انویسٹ کیا جاتا، اور ابھی بھی میرا خیال ہے اگر ریلائزیشن ہو جائے کہ سوشل سائنسز پہ جس طرح آپ سائنس کو اہمیت دیتے، کیونکہ سائنس پہ انویسٹمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے، لیب پہ انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے، that we should understand. لیکن سوشل سائنس پہ تھوڑا سا حصہ اور بڑھانے سے بہت بڑا ایریا کور کر سکتے ہیں. وہاں اچھے آپ PhDs، اچھے ریسرچر، اچھی ریسرچ گرانٹس آپ کریٹ کر کے جو ہم ریلائز نہیں کر پا رہے کہ اس سوسائٹی کو اچھے سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ سوسائٹی کا جو یہ سٹرکچر چینج ہو رہا ہے، اس سٹرکچر کے اندر یہ جو آپ کو اچھے فلاسفرز، اچھے ہسٹورین، اچھے سوشل سائنٹسٹ چاہیے. تو جو آپ فرما رہے ہیں ایک چیز یہ، دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر اسی طرح سے ہمارے ایک ڈگری obsession بھی ہے، اور دوسرا جو میٹر ہے کہ وہ ایسی جابس ہوں ملے جہاں پیسے زیادہ مل جائیں. صحیح. لیکن میرا چاہے اس کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک کنٹینیوس ٹریننگ کی پیرنٹس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس اسٹریس میں بچے کو نہ ڈالیں کہ وہ ان سبجیکٹس کا انتخاب کرے جو ان کی خواہش، جس میں اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ اس ہر سبجیکٹ اہم ہے، ہر سبجیکٹ جو ہے وہ اگر اس کا انٹرسٹ ہے تو وہ اس انٹرسٹ کے ساتھ وہ پیسہ بھی کمائے گا، اپنی عزت اور شہرت بھی کمائے گا. لیکن اس کو اس کے انٹرسٹ کے ساتھ جانے دیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبہ جو ہے اس میں آگے بڑھنے کے چانسز موجود ہیں. سر، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پچھلے دنوں PhD اور انڈر گریجویٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل کی نا. انڈر گریجویٹ میں انہوں نے پہلے 3 سیمسٹر جو ہیں وہ سب کے لیے ایکول کر دیے، اور اس طرح PhD جو ہے وہ 16 سالہ تعلیم کے بعد ڈائریکٹلی جناب آپ PhD میں انرول ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو تحقیق کا معیار جو ہے وہ مزید گرانے کی طرف نہیں ہے یہ ڈیسیجن؟ دیکھیں وہ جو 16 سال والا جو PhD والا ہے تو وہ تو میرا خیال ہے میجورٹی یونیورسٹی نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس کا. اور دوسرا ایک اور، لیکن انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا. سر دیکھیں ایک اور چیز ہے جس کو ٹیکنیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فیڈرل HEC وہ دیتا ہے اسٹینڈرڈز دیتا ہے. صحیح. اس اسٹینڈرڈ سے آپ نیچے نہیں جا سکتے. ہاں صحیح ہے. اس سٹینڈرڈ سے اوپر آپ جا سکتے ہیں. مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے HEC نے یہ اجازت دے دی کہ 16 سال کی ایجوکیشن پہ آپ PhD شروع کرو، کسی کو انٹیک لے سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ اختیارات ہیں، جو ہماری بورڈ ہے، ہمارا اکیڈیمک کونسل ہے، ہماری بورڈ آف اسٹڈیز ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا مقرر کریں. یہ فورس نہیں کرے گی HEC، وہ اپنا کرائٹیریا جو ہے اس کی بار کو اور اونچا کر سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو یہ اس پہ تو ایک ڈیبیٹ موجود ہے، اور وہ میرا خیال ہے کلیئرٹی بھی آ گئی ہے کہ یہ 16 سال والی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اس سے معیار واقع ہی، کیونکہ ہمارا انڈر گریڈ کا اسٹوڈنٹ اتنا گروم نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو اس میں یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ اس پہ کنسنسس ہے پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، یہ بڑا کلیئر کٹ جو ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کوئی بائنڈنگ اس طرح کی بائنڈنگ نہیں ہے کہ 16 سال. تو جو انڈر گریجویٹ کی پالیسی انہوں نے کی ہے سر، جو لبرل آرٹ، لیکن لبرل آرٹ ماڈل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو سب سے بڑا فرق ہے کہ بہت سارے جو انڈر گریڈ کے جو پروگرامز جو اس ماڈل پہ جاتے ہیں اس پہ آپ کو میجر مائنر کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو اس میں آپ کو ریسورسز زیادہ چاہیے. تو زیادہ ریسورسز ابھی بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر لیمیٹیشنز ہیں.
مسئلہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کنسلٹیٹو پروسیس سے گزرنا چاہیے. اسٹیک ہولڈرز کو, جہاں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور پبلک سیکٹر کو, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتے تو زیادہ بہتر پالیسی بن سکتی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر شاہد سریا صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں لاہور لیڈز یونیورسٹی کے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہم نے معیار تعلیم بلند کرنا ہے تو اس کے لیے کنٹینیوس اسٹرگل جو ہے وہ ہمیں اپنانا پڑے گی. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرے, یہ نہیں کہ صرف مالی لحاظ سے سپورٹ کرے, جو ریسرچ کا کلچر ہے اس کو فروغ دینے کے لیے اگر حکومت سپورٹ کرے گی تو یقینی طور پر ہائر ایجوکیشن کا لیول جو ہے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اپ ہوگا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.